آکھیں سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے آکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا میں تیریاں شاناں دا تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے تیرے نام تو وار دیواں جنی میری عمر ہووے دیوانیوں بیٹھے رو محفل نو سجا کے تے محفل نو سجا کے تے شاید میرے آقا دا ایتھوں دی گزر ہووے شاید میرے آقا دا ایتھوں دی گزر ہووے کیوں فکر کرے یارا ماساوی اگیرے دا ماساوی اگیرے دا انہوں ستے خیران نے جندہ سائیں مگر ہووے انہوں ستے خیران نے
साईं मगर होवे आखी सोने नू वाए नी जे तेरा गुजर होवे। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में ज़िशान आरिफ भट्ट की आवाज़ में हम खूबसूरत कलाम सुन रहे थे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। जो आज हम बात करेंगे, क्योंकि अब रमज़ान मुबारक के आखिरी ही रोज़े हैं, रमज़ान रुखसत हो रहा है, आखिरी लम्हात हैं। हमें इन आखिरी लम्हात में कैसे अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अल्लाह ताला ने जो हमें वक्त दिया है उसमें कैसे हम तौबा कर सकते हैं, इस्तग़फ़ार कर सकते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी मग़फ़िरत की अर्ज़ी भेज सकते हैं कि अल्लाह ताला की जो भी हमारी इबादत हैं तो उनको कबूल फरमा ले, और जो भी हमसे गुनाह हो गए हैं, सरजद हो गए हैं जाने अनजाने में, वो हमारी तौबा और इस्तग़फ़ार के ज़रिए कबूल कर ले। तो हमें कि अपनी गलतियों की, कोताहियों की, गुनाहों की तौबा कैसे करनी है, आज हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि जो भी मोमिन हो वो अल्लाह ताला के हुजूर अगर उससे कोई गलती सरजद भी हो जाती है तो फ़ौरी तौर पर अपने रब की जानिब पलटता है और अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ करने के लिए अपने दरवाज़े खुले रखता है। आज जुम्मे का दिन भी है और कहते हैं कि अल्लाह ताला जुम्मे के दिन में जो 24 घंटे होते हैं उसमें कोई घंटा ऐसा नहीं है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को जहन्नुम से आज़ाद ना करता हो, जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है। तो अल्लाह ताला जो रहीम है, गफूरुर रहीम है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, हम सबको उसकी माफ़ी की ज़रूरत है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे तौबा और इस्तग़फ़ार कर सकते हैं और हमें अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए क्या करना है। डॉक्टर अकील अहमद हमारे साथ हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। सबसे पहले डॉक्टर अकील, चूँकि अब रमज़ान रुखसत हो रहे हैं, हम सबको इस रमज़ान की जो बरक़ात हैं, जो भी अल्लाह ताला की नेमत है, हम उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। जो हमारी ज़िंदगी में हमसे गलतियाँ, कोताहियाँ हो गई हैं, सरजद हमने कर दी हैं, उनके गुनाहों की माफ़ी कैसे हो सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह एक नॉर्मल इंसान कोई बदपरहेज़ी करता है तो वो अपनी बॉडी में यानी फ़िज़िकली डिसऑर्डर फ़ील करता है, उसके लिए वो डॉक्टर के पास जाता है, कोई मेडिसिन लेता है और डॉक्टर उसे परहेज़ बताते हैं। ऐसे ही स्पिरिचुअली तौर पर, फ़िक्री तौर पर, इत्क़ादी तौर पर, अमली तौर पर, रूहानी तौर पर हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिससे हमारा जो ताल्लुक़ बिल्लाह है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग हमारी शख्सियत में कम नज़र आने शुरू होते हैं। तो इस सूरत में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ए नबी अलैहिस्सलाम, अब मेरे बंदों को कह दीजिए, जब कभी तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तो अल्लाह की रहमत से नाउमीद तुमने हरगिज़ नहीं होना, क्योंकि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला है। कोई गुनाह ऐसा नहीं जो रब की रहमत से बड़ा हो, बशर्ते कि बंदा खुलूस दिल के साथ उसकी बारगाह में आए, रुजू करे और इस्तग़फ़ार करे। और अब देखिए कि इस्तग़फ़ार के हवाले से दीन हमें ये बताता है कि कुछ लम्हात, मकामात, औक़ात, अय्याम और फिर शख्सियात इस हवाले से बड़ी अहम हैं कि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि जो हमें हमारी तौबा और इस्तग़फ़ार के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पर डेली तहज्जुद का वक्त हदीस में आता है, वो ख़ास दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। उस वक्त हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि हल मिन मुस्तजाबिन, है कोई मुझसे तौबा मांगने वाला, को माफ़ी मांगने वाला, मैं उसको माफ़ कर दूँ। और फिर रोज़मर्रा के मामलात में आप देखिए, शब जुमा, फिर जुम्मा का दिन, फिर जुम्मा के दिन में 2 खुतबों के दरमियान, फिर गुरूब आफ्ताब के वक्त, फिर इसी तरीके से शब कदर की रात जो जिसको लैलतुल कदर की रात कहा जाता है, फिर अरफा की रात। मकामात में देखिए, मक्का मुकरमा मुकम्मल, मदीना मुनव्वरा, मकाम अरफात और बुज़ुर्गान दीन के कुर्ब में, जलो में। फिर आप देखिए कि शख्सियात, हमारे माँ बाप, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े। अच्छा, कुरान करीम ने इस हवाले से एक और ख़ास पहलू की तरफ अहले ईमान की तवज्जो दिलाई है कि वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक,
محبوب جب کبھی یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ظلم کیا ہے؟ یہی گناہ کرنا، جو صراط مستقیم ہے اس سے ہٹ جانا، تو پھر کیا کریں؟ پھر تیری بارگاہ میں آ جائیں اور تیری بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر اے محبوب آپ ان کے لیے شفاعت کیجئے تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا، تو ضرور یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر عقیل یہ سب سے اچھا اور احسن طریقہ ہے کیا اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا، توبہ استغفار کرنے کا؟ کس طریقے سے کیا جائے؟ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ اچھا، اس میں 2-3 باتیں ذہن میں رکھی جائیں۔ گناہ ہو جانا ظاہری بات ہے، الانسان و مرکب الخطا و نسیان، انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے۔ گناہ کے بعد 3 چیزیں ہیں جو توبہ جس کو کہا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ندامت، پشیمانی، شرمندگی ہو۔ بندگی کا تقاضا ہی شرمندگی ہے، اور یہ جو شرمندہ ہونا یہ انسان کو بتاتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس میں احساس بندگی موجود ہے، اس کا عاجز و ناتواں بندہ ہونا ظاہر کرتا ہے، شرمندگی ہو۔ دوسری بات، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم صمیم ہو، یعنی توبۃ النصوح جس کو کہتے ہیں، خالص۔ اور تیسری بات، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اچھا، عموماً کیا ہوتا ہے، ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو پھر ہی معافی مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا پہلو ہے، لیکن نیکی کرنے کے بعد بھی معافی مانگی جائے، نہیں معلوم کہ اس نیکی میں ہم نے اس معیار کو حاصل کیا ہے یا نہیں جو اللہ کو مطلوب ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری نیکی میں کوئی ایسا بلنڈر ہو گیا ہو کہ ہماری وہ پوری نیکی گناہ کی صورت اختیار کر جائے، تو ہمیں نیک کام اگر ہو تو اس کے بعد بھی کہنا چاہیے کہ یا اللہ کریم اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرما، اور جب گناہ ہے اس کے بعد تو معافی مانگنی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ کچھ گناہوں کی جو تلافی ہے، جو توبہ استغفار کے لیے اس کی بڑی ڈائمینشنز ہیں۔ ایک گناہ کا تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ ہے، وہ تو آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اللہ اور آپ کا معاملہ ہے۔ ایک گناہ کا تعلق ہوتا ہے بندوں کے ساتھ ہے، آپ نے کسی انسان کا کوئی حق مارا ہے، ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، اس کو ستایا ہے، اس کی دل آزاری کی ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کی معافی پہلے اس سے مانگیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ اور ایک وہ گناہ ہوتا ہے جس کی تلافی فدیہ اور کفارہ کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے یہ بالکل اینڈ پہ ہے رمضان المبارک، تو جو صدقہ فطر ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ دوران رمضان ہمارے روزوں میں کوئی ہم سے گناہ، غلطی، کوتاہی کوئی ہو گئی ہو، تو یہ جو صدقہ فطر ہے یہ ہمارے اس رمضان المبارک کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں اس کا کفارہ بن جائے گا۔ تو اس لیے مومن کو ایوری ٹائم رجوع الی اللہ کی طرف آنا چاہیے۔ یہاں پر میں ایک اور بھی عرض کرنا چاہوں گا ڈاکٹر عقیل صاحب، یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، ہم نماز کے بعد دعا میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ نماز میں کس طرح سے معافی مانگی جا سکتی ہے اپنے جو ہے وہ گناہوں کی تلافی کے لیے؟ ہم کون کون سے طریقے استعمال کر سکتے ہیں، کون کون سی دعائیں کر سکتے ہیں، کیا پڑھنا چاہیے، بتائیے۔ اچھا، آپ دیکھیے کہ نماز کو اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو نماز بذات خود ایک ریکوزیشن ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ پوری کی پوری دعا ہے، یا اللہ میں سیدھی راہ پر چلا، ہمیں یعنی ایک بندہ درخواست کر رہا ہے، ریکوزیشن پیش کر رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، نماز کے بعد کیوں نماز کے درمیان ہی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور جمیع مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، اور نماز بذات خود مغفرت کی دعا ہے۔ اور آپ کے جتنے بھی دیگر جو نیک اعمال ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ رجوع الی اللہ ہے، اور جتنا رجوع الی اللہ بڑھے گا اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور بندے کے گناہوں کی معافی ملے گی۔ رجوع الی اللہ کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے؟ اس کی بھی 2 پہلو ہیں، ایک معاملات اللہ کے ساتھ ہیں، دیگر مخلوقات کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے ساتھ دیکھ لیجئے صوم و صلاۃ کی پابندی کرنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، تلاوت قرآن مجید ہے، درود پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ پھر بندوں کے ساتھ دیکھ لیجئے، بندوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا، ان کے حقوق پورے کرنا۔ آپ ایک انسان کے زندگی میں مختلف رشتے ہیں،
مختلف تعلقات ہیں، مختلف نسبتیں ہیں، ان سب کے حقوق پورے کرنا، غریبوں کے کام آنا، محتاجوں کی دستگیری کرنا۔ آپ دیکھیں یہ فطرانہ، فدیہ، کفارہ، زکوٰۃ، صدقات و خیرات یہ کیا ہیں؟ ان مجبوروں، مظلوموں، بے کسوں، بے سہاروں کی مدد کرنا ہے۔ اس سے انسان کے نہ صرف کئی مصیبتیں ٹلتی ہیں بلکہ کئی گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے، استغفار بھی ہوتا ہے اور رجوع اللہ بھی ہے۔ یہ استغفار کا بھی یہ بہترین موقع ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہوتی ہے، ہم اس مہینے میں بہت ساری عبادات بھی کرتے ہیں، مغفرتوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان مبارک ختم ہو جاتے ہیں ہم اپنے پھر وہی کاموں میں، انہی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں جن کے لیے ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں، معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی توبہ کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے پھر، اور پھر ہمیں آگے جا کے کرنا کیا چاہیے کہ توبہ کے بعد اپنے آپ میں وہ چیز دوبارہ ہم نہ دہرائیں، اس کو کس حد تک ترک کرنا ہوگا؟ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک انسان جب خالص توبہ تو نصوح کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو یہ کہیں مذکور نہیں کہ اس کے بعد پھر وہ توبہ نہ کرے، وہ پھر بھی کرے۔ اور یہ بھی کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک انسان نے خالص توبہ کر لی ہے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، چونکہ انسان ہے، جب تک زندہ ہے اس سے غلطی کا خطرہ رہنا ہی رہنا ہے۔ تو جب بھی خالص توبہ کے بعد بھی گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا ایک دن میں 70 بار کے قریب توبہ استغفار کرو۔ یہاں پر میں ایک اور عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی خیر آ جائے، برکت آ جائے، جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی فتح، کوئی شان و شوکت حاصل ہو، نعمت حاصل ہو، کمال حاصل ہو، خوبی حاصل ہو، تو اللہ کی پاکی کے ساتھ یہ توبہ بھی کی جائے کہ کہیں نفس اپنی بڑائی میں مبتلا نہ ہو جائے، نفس اس کو اللہ سے دور نہ کر دے، کہیں انسان اس خوبی اور کمال جو اس کو حاصل ہوا ہے اس کو اپنے ذاتی کمال کی طرف منسوب نہ کر لے۔ کیونکہ ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ہمیں خوبی، خیر، کمال، وصف حاصل ہوتا ہے وہ خاص اللہ کا کرم ہے۔ اگر انسان اس کو اپنی صلاحیتوں سے منسوب کرتا ہے تو یہ بھی ایک طرح کا گناہ ہی ہے اور اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ اچھا اب وہ لوگ دیکھیے کہ جو رمضان مبارک گزارتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور دوسری طرف یہ کہ جب ہم پر مشکل پڑتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ یہ جو اس وقت صورتحال ہے، کیونکہ جیسے کرونا پینڈیمک کی بات کی جائے، دنیا بھر میں جو سچویشن ہے ہم سب کے سامنے ہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عذاب بھی آیا، یہ ہمارے لیے امتحان بھی ہے، کڑا وقت بھی ہے، اس میں انسان کیسے توبہ کر سکتا ہے اور پھر معافی جو مانگی جا سکتی ہے وہ کیسے مانگی جا سکتی ہے؟ اور دوسری طرف یہ کہ کیا واقعی ان وجہوں سے ہم کیونکہ توبہ استغفار نہیں کرتے، اپنے گناہوں کی تلافی نہیں کرتے، تو ہمارے لیے کڑے اور مشکل امتحان آتے ہیں؟ اچھا ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ لوگ اب مشکل وقت میں رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے جی، مشکل وقت میں کدھر جایا جائے، مشکل وقت میں رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور جب بھی کوئی یاد رکھیے کہ انسان کی زندگی میں دو طرح سے مشکلات آتی ہیں، ایک تو وہ جو خدا کی طرف سے ہیں اور قرآن کریم نے اس کو آزمائش اور امتحان سے تعبیر کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش اور تکالیف اور دکھ آتے ہیں وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہی ہوتے ہیں، اور ایک وہ دکھ اور تکالیف ہوتے ہیں جو انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب چاہے اللہ کی طرف سے آزمائش و امتحان ہو تو اس میں بھی توبہ استغفار کا ہی حکم دیا گیا ہے کہ رجوع اللہ بڑھ جائے، ففروا الی اللہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، کہ اللہ کی طرف دوڑو، بھاگو اللہ کی طرف سے آ جائے۔ اور جب اپنی بدعمالیوں، کوتاہیوں، گناہوں کی وجہ سے کوئی مشکلات آتی، یقیناً انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کون سی ہیں اور انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کون سی مشکلات ہیں، تو اس پہ توبہ کرنی چاہیے خلوص دل کے ساتھ۔ یا اللہ کریم مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو اللہ کریم ہے، اللہ بہت غفور و رحیم ہے، وہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو اپنی وجہ سے اگر غلطی، تکالیف ہو یا رب کی طرف سے کوئی مشکلات آئیں تو اللہ کی بارگاہ ہی ہے جس میں توبہ کی جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش کرنے کے لیے وہ تو بس یہ کہتا ہے کہ آپ میری طرف رجوع کریں، اللہ تعالیٰ میرے بندے میری طرف رجوع کریں اور میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عقیل صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں توبہ استغفار کریں رمضان کی، چونکہ اب رخصت ہو رہے ہیں تو ہم کو اپنے گناہوں کی تلافی کا یہ وقت ملا ہے، اسے ضرور استعمال کیجیے۔ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، جاتے جاتے ذیشان صاحب سے کچھ کلام سنتے جائیں گے۔ الوداع
الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تو ہے برکت کا نوری سفینہ، رحمت و مغفرت کا مہینہ، تیرے ہی ساتھ آیا ہے قرآن، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ لیلۃ القدر بھی تجھ میں آئی، خوب کی مومنوں نے کمائی، تیری فرقت میں ہم ہیں پریشان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ وقت پھر ہے جدائی کا آیا، تیرے جانے نے ہم کو رلایا، ڈھونڈتی ہے تجھے چشم گریاں، الوداع